तअतियहुमुस्साअतु बग़ततन औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम। फरमाया जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो इस कलाम की तरफ से बराबर शक में ही पड़े रहेंगे। मिरियह का माना शक, यहाँ तक कि उन पर अचानक क़यामत आ खड़ी हो या ऐसे दिन का अज़ाब आ पहुँचे जो हर खैर से इनके लिए खाली होगा। ये बताया कि जो काफिर लोग हैं वो मुसलसल शक में पड़े रहते हैं यहाँ तक कि मर जाते हैं, फिर क़यामत में देखेंगे अपने अंजाम को कि कुरान पर शक करने से क्या नुकसान होगा। तो जब ये क़यामत वाले दिन काफिर आएंगे कुरान पर शक करने वाले, अल्लाह फरमाता है अल मुल्क यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन बादशाही अल्लाह की होगी। यहकुमु बैनहुम, अल्लाह इन लोगों के दरमियान फ़ैसले करेगा। क्या फ़ैसले होंगे? फल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी जन्नातिन नईम, जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल किए थे वो तो नेमतों के बागात में होंगे। वल्लदीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया था और हमारी आयात का इनकार किया था, फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उन्हें अल्लाह ज़िल्लत वाला अज़ाब देगा। तो इसमें पता चला क़यामत वाले दिन नेमतें, कामयाबियाँ, राहतें उनको मिलेंगी जो ईमान और अमल सालेह वाले हों, और जो लोग नाफरमान हों अल्लाह के और कुफ्र करने वाले हों उनके लिए सिर्फ अज़ाब नहीं, अज़ाब मुहीन, ज़िल्लत वाला अज़ाब होगा, जलील कर देने वाला अज़ाब होगा। जैसे दुनिया की एक ज़िंदगी है ना, हम यह चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो और ज़िल्लत ना हो, ऐसी आखिरत की भी एक ज़िंदगी है। क़यामत वाले दिन हम सारे उठेंगे तो एक दूसरे को जानते होंगे, हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अगले पिछले सब वहाँ खड़े होंगे और सारे एक दूसरे को पहचानते होंगे। उस दिन जिसको इज़्ज़त मिलेगी वो असल इज़्ज़त होगी। देखना ये सारा मजमा है, पूरा तुलंबा शहर है और मेरे क्लास फेलोज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, महल्ले वाले हैं, सारे खड़े हैं। इतने में आवाज़ लगती है फ़लाँ आदमी आ जाए और वो जाता है और उसके लिए मिंबर लगाए जाते हैं और उसको इज़्ज़त दी जाती है। बरसर आम एक फ़रिश्ता ऐलान करता है सईदा फ़ुलान इब्नु फ़ुलान सआदतन ला यशका बादहा अबदा, ऐ लोगो सुनो कि फ़लाँ बेटा फ़लाँ का नाम लेंगे, मसलन नईम का बेटा खालिद, सब सुन रहे होंगे ये आज ऐसा कामयाब हुआ है आइंदा कभी नाकामी देखेगा भी नहीं। अब जब उसका नाम पुकारा जाएगा और उसके वालिद का नाम पुकारा जाएगा, सारे महल्ले वाले सुन रहे होंगे, दोस्त अहबाब सुन रहे होंगे, कितनी इज़्ज़त बनेगी उस शख्स को, एक खलकत सुनने वाली होगी। और दूसरी तरफ नाकामी का ऐलान होगा कि एक इंसान दुनिया में नाफरमान था, भला 2-4 दिन उसको यहाँ इज़्ज़त भी मिली, लेकिन वो गुनाहगार था, शरीयत को पसे पुश्त डालने वाला था, शरीयत की ताबेदारी करने वाला नहीं था, उसको भी बुलाया जाएगा और वो आएगा और फरिश्ता ऐलान करेगा शक़िया फ़ुलान इब्नु फ़ुलान शक़ावतन ला यसअदु बअदहा अबदा, लोगो फ़लाँ का बेटा फ़लाँ, मसल नईम का बेटा खालिद, रफ़ीक का बेटा राशिद, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ, आज वो बर्बाद हो गया है, अब ये हमेशा बर्बाद ही रहेगा। इस ऐलान को भी महल्ले वाले सुनेंगे, भाई सुनेगा, बीवी सुनेगी, दोस्त सुनेंगे, क्लास फेलो सुनेंगे, रिश्तेदार सुनेंगे। ये कितनी बड़ी ज़िल्लत है, हम उस ज़िल्लत को कुछ समझते ही नहीं है। हमें सारा सवार है दुनिया में, दुनिया की इज़्ज़त और दुनिया की ज़िल्लत। यहाँ इज़्ज़त मिल जाए, यहाँ ज़िल्लत से बच जाऊँ। आखिरत के जहान में भी तो इज़्ज़त मिलनी है, वहाँ भी तो ज़िल्लत मिलनी है। तो उस दिन मुझे इज़्ज़त मिले और मैं ज़लील ना हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का हदफ है, लेकिन ये अहदाफ हमारी ज़िंदगियों से निकल चुके हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ये जो काफिर होंगे ना, मैं इनको अज़ाब दूंगा मुहीन, ज़िल्लत वाला अज़ाब भी ऐसा जिसमें ज़िल्लत होगी। मसलन फ़युख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, मुजरिम आदमी के पाँव और उसके पेशानी के बाल, इन दोनों को इकट्ठा करके खींच के घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। कैसी ज़िल्लत है, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे आपकी भी, कि एक आदमी को पाँव से पकड़ा हुआ है और उधर पेशानी के बालों से पकड़ा हुआ है, पेशानी के बाल बड़े हैं, दोनों को मिलाकर जैसे गठड़ी घसीटी जाती है, ऐसे मसलन खालिद, नईम, राशिद, जमील किसी इंसान को पकड़ के घसीट के लाया जा रहा है
کیا ذلت ہے یہ ایک زندگی ہے جس میں عزت و ذلت کے فیصلے ہونے ہیں، اور آج ہمارا سارا معیار زندگی اسی دنیا کے گرد گھومتا ہے۔ اگر یہاں عزت مل گئی اور آخرت میں ذلت مل گئی تو کتنی بڑی ذلت ہے، اور اگر یہاں چند دنوں کے لیے کسی نے ہمیں ذلیل سمجھ بھی لیا لیکن ہم اللہ کی نظروں میں عزیز رہے، کل قیامت والے دن جب اعزاز ملیں گے، ہمیں مشک کے ٹیلوں پر سیر کرنے کا موقع ملے گا، ساری خلقت کے سامنے میدان محشر میں نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، صنفاً رکباناً، سواریاں تیار کھڑی ہوں گی، ان پر بیٹھ کر ایڑ لگا کر ہم چلیں گے تو کیا عزت ہوگی۔ وہ ایک جہان ہے، مجھے اور آپ کو اس جہان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، نہ کہ صرف اسی چھوٹی سی دنیا کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دینی ہیں کہ یہیں عزت و ذلت حاصل ہو جائے، یعنی عزت حاصل ہو جائے اور ذلت سے پناہ مل جائے۔ یہ کوئی سمجھداری کی باتیں نہیں ہیں۔ آگے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، جہاد میں جانے والے، شہید ہو جانے والے، ان کا مقام بیان فرمایا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر اللہ کے راستے میں ان کو قتل کر دیا گیا، او ماتوا، یا ان کا انتقال ہو گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں خوبصورت رزق عطا فرمائے گا۔ آخرت میں جائیں گے تو اللہ ایسی روزیاں عطا فرمائے گا کہ اسے اچھی کوئی روزی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بڑی طاقت والا کلام ہے کہ لوگوں بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ جو ہے نا، اللہ رازق ہے، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ روزی اس کو نہیں کہتے روٹی کو اور سالن کو اور پانی کو اور دودھ کو، یہ روزی نہیں ہے۔ عربی میں رزق ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہمیں دی جاتی ہے، وہ رزق ہے عربی زبان میں۔ مثلا مجھے جوتا ملا، یہ رزق ہے، کپڑا ملا، یہ رزق ہے، مکان ملا، یہ رزق ہے، عزت ملی، یہ رزق ہے، اولاد ملی، یہ رزق ہے، صحت ملی، یہ رزق ہے۔ عربی میں رزق ہر دی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ رزق کا معنی ہے دینے والا، خیر الرازقین، بہترین دینے والا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کی دعا میں آپ نے سنا ہوگا، وہ کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنی، مجھے دے، شہادتاً، شہادت، مجھے شہادت دے۔ معلوم ہوا رزق کا معنی ہوتا ہے دینا، تو اللہ سب سے بہترین دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی مانگنا ہے تو پھر اسی سے مانگو، دینے والا وہی اکیلا ہے، اور وہ ایسا دے گا کہ بہترین ہوگا، اس سے زیادہ بہتر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ بھی اٹکے تو ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ دے گا اور بہترین کر کے دے گا۔ آپ کو موبائل کی ضرورت ہے، آپ پہلے اللہ سے نفل پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے موبائل عطا فرما، اللہ مجھے موبائل عطا فرما۔ آپ نے کپڑے لینے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ روٹین ورک ہے ہمارا، کپڑے، سبزی، جوتا، تو آپ اس کو جانے سے پہلے زبان سے ضرور کہیں کہ اللہ میں کپڑے لینے جا رہا ہوں، آپ مجھے کپڑے عطا فرما دیجئے۔ ہم اللہ سے جب مانگنا شروع کر دیں گے نا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کو چیز اچھی ملے گی۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ بازار موبائل لینے جا رہے ہیں اور آپ کو ایمرجنسی نہیں، آپ 2 دن بعد بھی موبائل لے سکتے ہیں، آپ 2 دن نہ لیں، آپ 2 دن نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اچھا موبائل دے دیجئے۔ آپ نے کمپیوٹر لینا ہے، آپ نے موٹر سائیکل لینا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے کوئی چیز لینی ہے، آپ 1 دن ٹھہر جائیں، آپ نفلیں پڑھ لیں، 2، 4، 6 جو آپ کے ہو، آپ نفلیں پڑھ کے پھر لینے کے لیے جائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ نفلیں پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ ہوا خیر الرازقین، جب وہ چیزیں آپ کو دے گا نا تو وہ بہترین چیزیں ہوں گی، وہ چیز کم قیمت میں ملے گی، عمدہ ملے گی، اچھی ملے گی، اور آپ اس کو دیکھ کر مطمئن ہوں گے۔ ہم اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ بہترین دینے والا ہے، لیکن کوئی اللہ سے مانگے تو پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھے بہترین کا۔ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوتا نہیں، بس میں نے کمپیوٹر لینا ہے، میں نے بائک لینی ہے، میں نے موبائل لینا ہے، پیسے اکٹھے کرو، ہو گئے، بس چلو دوست کو بلاؤ جاؤ، درمیان میں اللہ ہے ہی نہیں جس نے دینا ہے۔ جب ہم اللہ کو درمیان میں لاتے نہیں تو اللہ ہمیں چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ ہمیں ہماری سمجھ کے حوالے کر دیتا ہے، جا اپنی سمجھ سے خرید، کبھی دھوکہ کھا آئے، کبھی دھکا کھا آئے، کبھی نقصان پہنچا آئے، کبھی پچھتاتے رہے، ہم نے کون سا اسے مانگا تھا۔ اور اگر اس سے مانگنا شروع کر دیں تو پھر وہ خود آ جاتا ہے بیچ میں، اور جب اللہ بیچ میں آ جاتا ہے تو خیر الرازقین،
پھر جو چیزیں وہ دیتا ہے پھر وہ بہترین ہوتی ہیں۔ آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ تو آج سے آئندہ میرا آپ کا سبق ہے، ہم نے کوئی چیز لینی ہوگی تو ہم پہلے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے چیز دے دے، بلکہ مسلسل پڑھتے رہیں نفل۔ کوئی چیز لینی ہے مسلسل نفلیں پڑھتے رہیں، اس میں بہت بہتری ہوتی ہے، بہت بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ سبق پکا ہو گیا کہ ہم چیزیں لینے سے پہلے اللہ کو پکاریں گے، پھر اللہ دے گا تو پھر ان کا بہترین ہونا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، دوبارہ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ ایسی جگہ ان کو پہنچا دے گا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں یہ خود خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ بہت علم والا، بڑے بردباری والا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو جنت میں پہنچائے گا، وہاں جا کر یہ خود خوش ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم جس جگہ پہنچتے ہیں، ہم کوئی گھر بناتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو گھر میں نے بنایا ہے اس گھر میں جا کر میں خوش ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے میں گھر میں جاؤں، میری پسند کا بنا ہوا گھر ہو، مجھے اس میں کوئی مسائل نظر آنا شروع ہو جائیں، لیکن جب جنت کے بالا خانوں میں انسان جائے گا خوش ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں نا رواں رواں خوش ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ذالک، یہ بات تو یاد رکھو، آگے ایک بات اور بھی یاد رکھو، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اسے زیادتی کر دی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ یوں ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس نے بھی اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کی تو برابری سرابری ہو گئی۔ جب اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کی تو اگلے آدمی نے غصے میں آ کر پھر اس پر زیادتی کر دی تو اب یہ مظلوم ہو گیا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور آپ بدلے میں اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر دیں، اسے زیادتی نہ کریں، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، البتہ اس کی ترغیب نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ معاف کرنا ہے، معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، جس پر قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے، صلح کر لے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا اس کو اجر دینا، بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تمہارا معاف کرنا یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ ایک اور جگہ فرمایا لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو معاف کر دو، یہ بڑا اونچا کام ہے۔ خیر اس پر 20 آیتیں ہیں کہ جو معاف کرتے ہیں انہوں اللہ کو وہ بڑے پسند آتے ہیں۔ تو معاف کرنا شریعت کی بنیادی تعلیم ہے، لیکن اگر کوئی انسان بدلہ لے لے تو اس کی اجازت ہوتی ہے، برابر کا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اسی کے مثل آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور آپ نے عدالت میں دعویٰ دائر کرا کے جتنا ہاتھ اس نے کاٹا تھا اتنا آپ نے کٹوا دیا تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے آپ کا ایک مرلہ زمین دبا لی اور آپ نے وہ اس کا ایک مرلہ کہیں اور سے ہاتھ لگا، یہاں تو یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، دوسری جگہ اس کا کوئی مرلہ ہاتھ لگا اور آپ نے اس کا مرلہ چھین لیا، لے لیا، اپنی زمین کے ساتھ ملا لیا، مرلے کے برابر مرلہ، جتنا مرلہ ان پیسوں کا تھا اتنے پیسوں والا مرلہ آپ نے اس کے برابر سرابر کر لیا، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ ایک آدمی نے آپ کا 10,000 دینا ہے، وہ نہیں دے رہا، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو نہیں دیتا، آپ کے ہاتھ میں اس کی 10,000 کی کوئی چیز لگ گئی، آپ نے وہ 10,000 کی چیز اس سے لے لی، اٹھا لی، تو آپ نے اس کے برابر کیا، اسے زیادہ نہیں کیا، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ کرے گا تو وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا، پھر دوسرے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، جیسے ہمارے ہاں آج کل تھانوں میں ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے اس پر غصہ آ گیا اور میرا سیاسی اثر رسوخ ہے، اب میں جو اس پر پرچہ کٹواؤں گا نا، میں FIR کٹواؤں گا اس کی اس سے بھی بڑی، اس پر پرچہ کٹواؤں گا اس سے بھی بڑا، تاکہ اس کو ذرا پتہ چل جائے کہ کس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، پالا پڑا ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے۔ یہ ہم اپنی پھر انانیت میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے بدلے لینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی شریعت اجازت دیتی ہے جتنی اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اتنی آپ اسے نکلوا لیں۔ میں نے اب بتایا کہ کسی نے اگر آپ کا ہاتھ کاٹ دیا ہے،
آپ جا کر اس کا پرچہ کروا کے عدالت میں جا کر اس کا اتنا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی آپ 20 مثالیں آگے سوچتے چلے جائیں کہ اسی کے برابر ہو، زیادہ نہ ہو اس سے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن حوصلہ افزائی اور ترغیب اس بات کی ہے کہ تم معاف کر دو، اس پر اللہ بہت کچھ دے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ اگر کسی انسان نے اگلے سے بدلہ لے بھی لیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے آخرت میں میری پکڑ ہوگی، کہ نہیں، کہا تم نے گناہ نہیں کیا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا، اللہ بخشنے والا ہے، برابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، اگرچہ حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ ذالک، لیکن یہاں ایک بات ضروری ہے، عام طور پر لوگ واپسی بدلہ لیتے ہوئے برابری کا خیال نہیں رکھتے، وہ پھر اپنی طاقت دکھلاتے ہیں، پھر اپنے غصے نکالتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بمثلی، جتنا اس نے کیا آپ نے اتنا ہی کرنا ہے۔ اس نے آپ کی ایک دیوار گرائی ہے، جو دیوار 10,000 کی تھی، آپ نے پرچے میں جا کے لکھوا دیا اس نے کمرہ بھی گرا دیا ہے، یہ زیادتی کی ہے آپ نے، اتنا تو ہوا ہی نہیں تھا۔ ہاں، اس کے برابر کی اجازت ہے، جو میں نے عرض کی ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ نے بھی اجازت دی کہ تم ایسا کر سکتے ہو، ظالم ہے اس کے بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ فرمایا یہ اس کو سن لو کہ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس آیت کے پچھلی کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ جیسے دن رات بدلتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اگر آج آپ نے اس پر زیادتی کر دی ہے اور اس آدمی نے آگے سے بدلہ نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ بھی کل نظام بدلے گا۔ اللہ تم سے پھر وہ بات کروائے گا کہ جیسے تم نے اس کو ذلیل کیا، ایک دن تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرما رہا ہے یہ ایام ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، جیسے دن رات بدلتے ہیں، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، جیسے یہ بدلتے ہیں، ایسے ظالم کو اللہ بتا رہا ہے کہ تیرے بھی دن بدلیں گے۔ بھولنا نہیں، اگر آج کسی پر ظلم کر دیا ہے اور وہ آگے آدمی چھوٹا تھا بدلہ بھی نہیں لے سکا، تو تیرا ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کھاتے میں نہیں گیا، اس کے بڑے کھاتے ہیں، اور پھر اللہ دن بدلے گا۔ ایک دن آئے گا کہ جیسے تو اس کو ذلیل کر رہا تھا تو خود ذلیل ہوگا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ڈھیل لمبی ہوتی ہے، اللہ آخرت میں پکڑتا ہے، ورنہ دنیا نہیں، بلکہ اس کو دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انجام وہ آدمی دنیا میں دیکھتا ہے، دو گناہ ایسے ہیں جن کا انجام انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا البغی ایک ظلم ہے، دوسرا قطیعۃ الرحم رشتہ داریاں توڑنا ہے۔ جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے یہ دنیا میں اس کی سزا کسی نہ کسی شکل میں بھگتتا ہے، چاہے یہ اس نظر سے دیکھے نہ دیکھے، لیکن اس ظلم کی وجہ سے دنیا میں کسی مصیبت میں پھنسے گا، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کسی ٹینشن میں، کسی بیماری میں، اس کا بدلہ چکھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا بدلہ چکھے دنیا سے چلا جائے، یہ حدیث ہے۔ ایسے جو لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں توڑ کے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان بن بنا کے رکھتے ہیں، آنے جانے بند، سلام دعا بند، شادی خوشی بند، اس کا بھی نحوست والا انجام دنیا میں چکھ کر آخرت میں پہنچے گا۔ تو ظلم کا انجام، وہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ بعض دفعہ فوری تو ڈھیل دے دیتا ہے لیکن بعد میں پکڑ لیتا ہے۔ وہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو میاں بیوی بیٹھے تھے، کھانا کھانے کے دوران کسی فقیر نے آ کر دستک دی، تو اس کا شوہر گیا وہاں اور اس فقیر کو کچھ دینے کی بجائے، دروازہ کھولا تو سامنے فقیر کھڑا تھا، اس کو دھکے شکے دیے اور یہاں سے روانہ کر دیا، کہا اس ٹائم آ جاتے ہم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ذلیل کر کے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب جس نے دھکے دیے یہ امیر کبیر آدمی ہے، جس نے دھکے کھائے، جس پر ظلم ہوا، وہ بیچارہ فقیر غریب آدمی ہے، وہ کیا کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کچھ حالات بدلنے شروع ہو گئے، اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے۔ جس نے اس غریب آدمی پر ظلم کیا تھا، اس کو دھکے دیے تھے، تو یہ آدمی حالات ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے اور غریب ہونا شروع ہو گیا۔ غریب ہوتے ہوتے اس کی یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ اب حالات میں ایسا پھنس گیا کہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی،
اور اس نے پھر بیوی نے اس سے طلاق لے لی اور اس نے طلاق دے دی۔ اس عورت کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ یہ پھر بیٹھی تھی گھر میں خاوند کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ تو یہ جب دروازے پر دستک ہوئی تو بیوی نے کہا کہ جو اس کو پتہ کرو دروازے پہ کون ہے۔ اس نے جا کے دروازہ کھولا، جب سامنے دیکھا تو ایک آدمی فقیر ہے اور وہ مانگنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ عورت وہاں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کا شوہر گیا اور اس نے اس کو اٹھایا، ہوش میں آیا تو اس کے شوہر نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بس نہ بتانے کی بات ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا یہ میرا شوہر تھا۔ اس نے کہا یہ شوہر اور یہاں فقیر، یہ کیسے؟ کہا ایک دن میں اور میری بیوی، میں اور میرا شوہر ہم بیٹھے تھے، یہی شوہر تھا، تو ایک فقیر آیا دستک دینے، تو اس نے جا کر اس کو دھکے دیے، ذلیل رسوا کیا اور کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کہ تنگ کرتے اور وہ چلا گیا۔ بیچارہ وہ غریب تھا، اس کی تو کوئی ساتھ ہی نہیں تھا، کوئی اس کی ساتھ دیتا، کوئی اس کی مدد کرتا، کوئی بدلہ لیتا، وہ چپ کر کے چلا گیا۔ تو آج میں نے دیکھا میری پھر طلاق ہو گئی اس شوہر سے، پھر میری اب تمہارے ساتھ شادی ہو گئی، تو یہ وہی ہے جس نے دوسرے کو دھکے دیے تھے۔ شوہر نے کہا کہ وہ فقیر میں تھا جس کو دھکے دیے تھے، میرے رب کا نظام دیکھو۔ کہ وہ میں تھا جس کو اس نے دھکے دیے تھے، مجھے یاد ہے یہ شخص بھی۔ اب پھر جا کر اس نے بھی اس آدمی کو دیکھا، اس نے کہا اس نے مجھے دھکے دیے تھے تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور میں نے کہا تھا اللہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا تھا تو شاید میرے یہ آنسو اس کو لے گئے تھے۔ وہ مظلوم کی دعا، حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے۔ چونکہ وہ مظلوم تھا، آگے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، وہ رو پڑا، تو اس کے آنسو نے وہ کام کیا جو اس کا پیسہ بھی کام نہ کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی پر ظلم کر دیتا ہے اپنے اختیارات، اپنی طاقت اور اپنی وجاہت کی وجہ سے، اگلا چھوٹا ہوتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جیسے دن رات میں بدلتا ہوں، کبھی دن چھوٹے کبھی دن بڑے، کبھی راتیں چھوٹی کبھی راتیں بڑی، تو میں بھی تیری طاقت کو بڑا چھوٹا کرنے والا میں ہوں، تیرے قد کاٹ کو بڑا چھوٹا کرنے والا بھی میں ہوں۔ میں دن رات چھوٹے بڑے کر سکتا ہوں، تیرے قد کاٹ کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں۔ لہذا ظلم کرتے ہوئے غور سے دیکھا کرو کیا کر رہا ہوں۔ اوپر والا ان اللہ سمیع بصیر، اوپر والا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ جو لفظ آتے ہیں نا، کہیں سمیع بصیر، کہیں علی کبیر، کہیں قدیر، کہیں غفور الرحیم، یہ ایسے نہیں آتے کہ اللہ دو لفظ لکھ دیتا ہے، اس کا پچھلے سے جوڑ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ نے کہا دن رات کو میں بدلتا ہوں، اس کا جوڑ تھا کہ میں ظالم اور مظلوم کے معاملے میں بھی دنوں کو بدلتا ہوں۔ اور آگے کہا سمیع بصیر، کہ جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے سمیع بصیر، میں سن بھی رہا ہوتا ہوں، بصیر میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، میں غافل نہیں ہوتا، ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر ہمیں ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ یہ ہے جس کی شان بھی اونچی، رتبہ بھی بڑا ہے، لہذا وہ ذات حق ہے، وہ بلند ہے، وہ بڑی ہے۔ تمہارے اوپر ظلم ہو جائے، تمہیں کوئی تکلیف دے، تم اسی کو پکارو، وہ بڑا ہے۔ جب بڑے کو تم نے پکارا تو بڑا تمہارے ساتھ ہو گیا، جب بڑا تمہارے ساتھ ہو گیا پھر ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ خود سنبھال لے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جیسے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ واہ، کہ اللہ جب پانی اتارتا ہے پانی بے رنگ ہوتا ہے، لیکن جب زمین پہ آتا ہے پانی، زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، نتائج نکلتے ہیں۔ کہ اللہ بڑا ہے، تم اس کو پکارو گے، دیکھنے میں تمہاری پکار بے رنگ ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ساتھ اسلحہ نہیں، ساتھ کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں، یہ دعا بے رنگ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ بے رنگ دعا جاتی ہے اور اوپر سے فیصلے اترتے ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے بے رنگ پانی اترے تو نیچے زمین کے نتائج نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تمہاری دعا جائے گی جو لوگوں کو بے رنگ نظر آئے گی کہ اس کے ان بولوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے نتیجے دکھلاؤں گا کہ سب کو نظر آئیں گے۔
لیکن مجھے پکارو تو صحیح، پھر دیکھو کیسے نتائج دکھلاتا ہوں۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے، ساری باتیں جانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس لیے زمین میں دن دنانے والا ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کہ یہ میرا ماتحت ہے، میرے انڈر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ وہ ہے جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمید، تعریف یافتہ ہے، اس کو تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر اگر زیادتی ہو اور ہم آگے سے سہ جائیں، چپ کر جائیں، معاف کر دیں، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں اور آگے سے اضافی زیادتی نہ کریں، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر ہماری جو بے رنگ دعائیں جائیں گی، یعنی دیکھنے میں بے رنگ، وہ بڑے رنگ لیں گی۔ پانی بے رنگ ہوتا ہے، زمین میں بڑے رنگ لا دیتا ہے۔ جب یہ زبان سے دعا نکالتا ہے، دیکھنے میں بے رنگ ہوتی ہے لیکن یہ بڑے رنگ لاتی ہے۔ اور پھر جس کو پکار رہے ہو وہ بڑی طاقت والا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں عورتیں بیچاری، بعض دفعہ نئی بیاہ کر آنے والی بچی، وہ مظلوم ہوتی ہے، سارے اس پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اگر وہ بچی سہ جائے، چپ کر جائے اور اللہ کو پکارنا شروع کر دے، اللہ اس کے دامن کو خالی نہیں چھوڑے گا، اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے، بچیاں وہ شادی ہو کر آتی ہیں، وہ آگے سے بد زبان ہو جاتی ہیں، وہ سسر کو بولتی ہیں، ساس کو بولتی ہیں، خود فیصلے لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مار کے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اس سے نظام سنبھلتے نہیں ہیں، الٹے بگڑتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کی خدمت کرے اور یہ سمجھتی ہے میرے اوپر بوجھ زیادہ ہے، اور وہ پھر بھی اس بیچاری کا خیال نہیں کرتے، یہ مصلی بچھا کر بیٹھ کے رب کو بے رنگ دعا سے پکارے، میرا رب رنگ نہ دکھلائے تو میرا نام بدل دینا۔ ہاں رب کہاں گیا ہے؟ وہ آسمانوں والا غافل ہے؟ کہ علیم خبیر، لطیف خبیر، علی کبیر، سمیع بصیر، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ باریک بین ہے، طاقت والا ہے، شان والا ہے، قدرت والا ہے۔ پکارے تو صحیح کوئی، جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو رب اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے ہر دکھ سکھ میں رب کو پکارنا ہے، پھر انشاءاللہ رب وہ کر دے گا جن کی ہمیں امیدیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم امیدیں رکھتے ہیں دنیاوی حساب سے، رب نوازتا ہے اپنی طاقت کے لحاظ سے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات عالی کو پکارنے والا بنائے، پھر دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔